बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान एक इंतहाई वाइब्रेंट मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिसमें सुपर पावर बनने की सलाहियत भी है और बिल्कुल ही पावरलेस बनने की सलाहियत भी है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 65% आबादी नौजवानों पर मुहित है। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर इतनी बड़ी तादाद नौजवानों की हो, वो बहुत आगे भी बढ़ सकता है, और अगर नौजवानों को सिमत ना दिखाई जाए, गलत डगर पर लगा दिया जाए, तो यकीनन बिल्कुल नाकामी के दहाने पर भी जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो यूथ मौजूद है, उस यूथ को तालीम और तरबियत की ज़रूरत है। और मैं तालीम और तरबियत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तालीम की बात तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन तरबियत में हम खोखले रह जाते हैं, और बिलखुसूस हमारे कौम के बेटों की तरबियत। यहाँ एक ऐसी चीज़ जो कि अमूमन हम लोग हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम हुकूमत की बुराइयां बताते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा काम है कमज़ोरियों को पॉइंट आउट करना, नुक्ताचीनी करना, ताकि हुकूमत उन मामलात के ऊपर गौर करके बेहतर कर सके। लेकिन जहाँ तारीफ़ बनती है वो तारीफ़ भी करना ज़रूरी है। एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कामयाब जवान के नाम से। इस प्रोग्राम के थ्रू अभी तक लोन्स जितने अप्रूव हो चुके हैं वो 18,376 हैं। 17 बिलियन रुपए बनते हैं, और जो दे दिए गए हैं, नौजवानों के हाथों में थमा दिए गए हैं, वो 10.8 अरब रुपए के लोन्स हैं, जो कि कुल मिलाकर 10,930 से ज़ायद बनते हैं। इससे जितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं या रोज़गार के मौके बने हैं वो 25,500 से ज़ायद हैं। और अभी जितने लोन्स इन प्रोसेस हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पर मौजूद हैं, वो तकरीबन 5 लाख के करीब हैं। 6,13,000 से ज़ायद लोन्स डिसअप्रूव भी हुए हैं, यानी रिजेक्ट भी हो चुके हैं। ये क्यों हुए, इसके बारे में बात करेंगे। और कुल मिलाकर तकरीबन 11,30,000 लोगों ने, नौजवानों ने लोन्स के लिए अप्लाई किया है। इस तमाम सिचुएशन के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं उनको ज़्यादा लोन्स दिए गए, कुछ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन्स चाहिए थे, वो भी दिए गए। मेल्स को इस वक्त 9,358, जबकि फीमेल्स को 1,573 लोन्स दिए गए। एंड अदर जेंडर, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं, वो जो है वो 3 अभी तक लोन्स अप्रूव हुए। सो दिस इज़ द एंटायर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ कामयाब जवान। लेकिन कामयाब जवान है क्या, क्यों है, क्या किया जा रहा है? ये नौजवान को 1 साल से मुझसे सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे थे। मैंने सोचा कि आज नौजवान लोन कैसे लें, कामयाब जवान तक रसाई कैसे हासिल करें, इन तमाम चीज़ों को ज़रा कवर करते हैं। तो उस्मान डार साहब इसको कंप्लीट देख रहे हैं, ओवरसी कर रहे हैं, SAPM हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। इससे पहले कि उस्मान डार साहब हम डिस्कशन की तरफ जाएँ, हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अपना पहला सवाल मैं रखूँगी कि असल में कामयाब जवान क्या है, और पिछली हुकूमतों ने भी तो बहुत सारी चीज़ें जवानों के लिए की, उससे मुख्तलिफ कैसे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। विदाउट एनी फर्दर अडू, उस्मान डार साहब हमारे साथ बैठे हैं। उस्मान डार साहब, पहले तो ये बताएं कि कामयाब जवान क्या है, किसने परसीव किया? पिछली हुकूमतों ने भी तो इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं नौजवानों के लिए, उससे मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं आप ऐसा? सबसे पहले मैं अनीका आपका पाकिस्तान के लाखों नौजवानों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम किया, इसलिए मैं आपको आज इस पे ख़ास मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ। देखिए, 2-3 चीज़ें जो आपने पूछी हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम तक हम पहुँचे कैसे या फ़ैसले कैसे किए गए। एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये एतमाद था पाकिस्तान के नौजवानों पे कि उन्होंने फ़ैसला किया वफाक से वो एक नौजवानों के लिए प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अदरवाइज़ ये एक डिवॉल्व सब्जेक्ट था। 18वीं तरमीम के बाद नौजवानों की फ़लाह व बहबूद, तमीर व तरक्की सूबों की ज़िम्मेदारी है, जैसे तलीम, सेहत और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को डिवॉल्व कर दिया गया। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ़ैसला किया कि नहीं, मैं वफाक में एक ऐसा विंग बनाऊंगा, एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाऊंगा जिधर हम यूथ डेवलपमेंट के हवाले से कोऑर्डिनेशन करेंगे सूबों के साथ, और मैं ख़ुद एज ए ओवरसाइट, जैसे एक बॉडी है, जैसे हमारा ऑफिस है, और मैं मेक श्योर करूंगा कि आया पाकिस्तान के नौजवानों के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये तो एक बुनियादी वजह थी वफाक में मुझे एज ए SAPM जो उन्होंने ज़िम्मेदारी दी अपने साथ। मैं प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। मैं समझता हूँ ये सबसे मुश्किल पिच है। वो इसलिए, एक तो पाकिस्तान की 68% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। दूसरा अनीका, ये ऐसा क्रॉस कटिंग सब्जेक्ट है, नौजवानों के मुख्तलिफ मसाइल हैं। एक यूथ जो इस्लामाबाद में रहती है और एक वज़ीरिस्तान में रहती है, या एक आपके इंटीरियर सिंध में है,
ایک آپ کی راجن پور ساؤتھ پنجاب میں ہے، لاہور میں ہے، ان کے ڈفرینٹ مسائل ہیں، ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. تو یہ کراس کٹنگ بھی تھا، مختلف منسٹریز میں ان کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے. تو مشکل پچ پہ پرائم منسٹر نے مجھے کہا بیٹنگ کرنے کے لیے، نوجوانوں کا فلاح و بہبود کا پروجیکٹ تھا. تو مجھے جب میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کی ایک اتنی بڑی تعداد بھی ہے اور ان کے مختلف مسائل ہیں، تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک سروے کریں گے جس میں ہم پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، بجائے کہ ہم ڈکٹیٹ کریں آپ یہ کریں ہم یہ کرتے ہیں آپ کے لیے. تو ہم نے 2019 میں ایک سروے کیا، ایک UNDP کا بھی سروے موجود تھا نوجوانوں پہ. ہم نے بھی ورک شاپس کی، سروے کیا، نیشنل انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے ساتھ میٹنگز کی کہ پاکستان کے نوجوان چاہتے کیا ہیں. تو 3 چیزیں پاکستان کے نوجوانوں نے جو ہمیں کہیں، جس میں نمبر 1 امپلائمنٹ تھی، روزگار تھا. پاکستان کے نوجوان جو روزگار جن کے پاس تھا بھی، جو جاب کر بھی رہے تھے، وہ بہتر جاب چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جابس میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، آسانیاں پیدا کی جائیں، یا ہمیں ایسے موقع دیے جائیں کہ ہم کاروبار کر سکیں، ہم لوگوں کے لیے جاب کریٹ کر سکیں. تو نمبر 1 امپلائمنٹ تھا. نمبر 2 ایجوکیشن کی بات کی نوجوانوں نے، اس میں بھی فارمل ایجوکیشن سے ہٹ کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی انہوں نے بات کی. اگر آج آپ دنیا بھر میں دیکھیں، فیس بک، گوگل، جتنی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں، وہ آج آپ کی سرٹیفکیشن کو بڑی اہمیت دیتی ہیں، اور اسپیشلی ٹیکنیکل اگر آپ نے کچھ کورسز کیے، ڈگریاں پرانی ہوتی جا رہی ہیں، سرٹیفکیشنز امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ ایک ہم نے مد نظر رکھا. تیسرا تھا انگیجمنٹ کا. بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد کو یہ گلا تھا کہ ہمیں سنا ہی نہیں جاتا، ہمیں پاور کوریڈورز تک ایکسیس ہی نہیں ہے، ہماری آواز ملک کی فیصلہ سازی اور جو بھی ہم یہاں قانون سازی کر رہے ہیں یا ہم ان کے لیے کوئی پروجیکٹس کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا صلاح مشورہ نہیں ہے. کسی قسم کی ہماری سوک انگیجمنٹ نہیں ہے. سو پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور سوک انگیجمنٹ کی انہوں نے بات کی. اچھا، آپ نے تین چیزیں، یعنی امپلائمنٹ، آپ کی ٹیکنیکل ایجوکیشن اور انگیجمنٹ ود دا پاور کوریڈورز، باری باری کر کے ان کی بات کرتے ہیں. امپلائمنٹ کے مواقع فراہم کرنے کی بات تو 1 کروڑ جابز جو دیں گے، وہ تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی بولا ہوا تھا، لیکن وہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا خواب. کیا کامیاب جوان اگلے 2 سال میں وہ جو اہداف تھے وہ پورے کر پائے گا؟ ابھی تک 25,000 نوکریاں دی گئی ہیں، اور جو لونز اپروو ہوئے ہیں یا ڈسپرس ہوئے ہیں، ڈسپرس کی بات کر لیتے ہیں، تقریباً 11,000 کے قریب وہ ہیں. ایک تو پہلے امپلائمنٹ کے لیے آپ نے کیا صرف انٹرپرینیورشپ کا سوچا ہوا ہے، یا کامیاب جوان کے ذریعے کہیں جابز بھی دلوائی جا رہی ہیں؟ اور دوسرا، لون کیسے لیا جائے اور لون لینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ ذرا ایکسپلین کریں عثمان ڈار صاحب، تاکہ جتنے نوجوان ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں کاروبار کرنے کا، ان کے پاس کوئی موقع ہو، کوئی طریقہ ہو، کوئی گائیڈ لائن ہو کہ کیسے کامیاب جوان کے لون تک پہنچنا ہے. یہ 2 مختلف سوال ہیں. پہلے آپ وہ جابز والا سوال کا جواب دے دیں، پھر لون کی طرف. دیکھیے، تینوں ایز جس کی آپ نے بات کی ہے، امپلائمنٹ، انگیجمنٹ اینڈ ایجوکیشن. امپلائمنٹ والے میں ہم نے 2 کام کیے ہیں. ایک، ہم نے کامیاب جوان لون اسکیم کا آغاز کیا، جس میں 100 ارب روپے پرائم منسٹر عمران خان نے رکھے، 25 ارب روپے خواتین کے لیے. اس لون پروگرام سے ہمارا ٹارگٹ ہے 10 لاکھ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنا. جو آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی ہے، 25,000 تک پہنچے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں مجھے پوری امید ہے کہ 10 لاکھ کا ہدف ہم اچیو کر لیں گے. اور وہ میں اس کی آپ کو کیلکولیشن بھی بتا دوں گا ہم اسے کس طرح کرنے جا رہے ہیں. ایشو یہ رہا ہے نیکا، دیکھیں پاکستان کا 72 سالوں میں اگر ہم نظر دہرائیں تو ہمارا کمرشل بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اتنا تیار نہیں ہے چھوٹے لونز دینے کے لیے. ہمیں 10-11 لاکھ جو اپلیکیشنز آئیں اس میں سے 80% 5 لاکھ روپے مانگ رہے تھے، 2 لاکھ روپے مانگ رہے تھے، 4 لاکھ روپے مانگ رہے تھے کاروبار شروع کرنے کے لیے. تو سب سے بڑا چیلنج جو میں نوجوانوں کو آپ کے پروگرام سے بتانا چاہتا ہوں ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑا، وہ یہ تھا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہی ایگزسٹ نہیں کر رہا کہ ہم نے نوجوانوں کو 2 لاکھ دینے ہیں، 4 لاکھ دینے اور ایک تھرو میرٹ پروسیس ایک سکور کارڈ کے ذریعے دینے ہیں. اب ہم نے کیا یہ ہے، ہم نے اس بجٹ میں ایک میسیو چینج لے کے آئے ہیں. ہم نے اس پروگرام کے کیے ہیں 4 ٹیئرز. 5 لاکھ تک ہم نے اس کو انٹرسٹ فری کیا ہے، اور ادھر ہم مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز کو انوالو کر رہے ہیں، اخوت کو، NRSPs کو، کشب، خوشحالی، جن کو اصل ٹریننگ ہے، جن کے پاس نالج ہے، تجربہ ہے کہ چھوٹے لونز ڈسپرس کیسے کرتے ہیں، مائکرو لونز جو ہیں. تو ایک تو یہ خوشخبری میں نوجوانوں کو آپ کے ہی پروگرام سے دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جولائی میں ہم شروع کر دیں گے. اور یہ انٹرسٹ فری ہوں گے، کسی قسم کی سیکیورٹی کولیٹرل نہیں ہوگا. اور جو ان کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں چھوٹے قرضے دیے جائیں، اس کو ہم سکیل اپ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ
جو ہمارا پہلا ہدف ہے 1 لاکھ خاندان تک پہنچنا, Right. وہ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہاں ہم ایک چیز ذرا نوجوانوں کے لیے سادے الفاظ میں کلیئر کر دیں. کولیٹرل کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی کسی قسم کی گاڑی یا پراپرٹی یا کوئی چیز جو ہے وہ ایک ایشورٹی کے طور پر نہیں رکھنی پڑے گی, اور سود بھی نہیں ہوگا, سود بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور یہ کامیاب کسان, کامیاب کاروبار, ہر شعبے میں ہم چاہیں گے کہ کامیاب ہوں یہ لوگ. اس کے اندر ہم نے ایج بریکٹ بھی نہیں رکھی, اس لیے کہ بہت ساری مجھے آ رہی تھی جی کہ ہمیں ذرا 50 سال 48 سال, ویسے ہماری اسکیم 18 سال سے لے کے 45 سال تک تھی. تو یہ ہم نے ایج بریکٹ تھوڑی ہٹائی ہے تاکہ کوئی گلا شکوہ نہ رہے. جو 75% کو ہم کور کر رہے تھے اب ہم انشاءاللہ تعالی 100% کو کریں گے. دوسرا اس میں ہم نے کیا یہ ہے کہ 20 لاکھ تک ہم اس کا ایک ایسا ٹیئر لے کے آ رہے ہیں, اس میں بھی کلین لینڈنگ ہے. اس میں بھی آپ کو کوئی زمین کے گھر کے کاغذات دینے کے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. بغیر سیکیورٹی کے 20 لاکھ تک انشاءاللہ تعالی بینک سے یہ لوگ پیسے لے سکیں گے. پہلے وہ 10 لاکھ تھی, پھر ہم نے ایک 2.5 کروڑ تک کا ٹیئر بنایا, 20 لاکھ سے 2.5 کروڑ اور پھر 2.5 کروڑ سے 5 کروڑ. یہ جو تینوں ٹیئرز ہیں 5 لاکھ سے 20 لاکھ تک, اس کا 3% مارک اپ رکھا ہے. اب مارکیٹ سے یا ویسے لینے جائے تو 20-25% تو لوگ ویسے ہی دے دیں گے, تو وہ کمائیں گے کیا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو یہ انہیں امپاورمنٹ ملے گی, دوسرا کوئی چیز گروی نہیں رکھانی پڑے گی, ان کے اپنی شخصی گارنٹی پہ انہیں پیسے دیے جائیں گے. اس سے زیادہ اعتماد پرائم منسٹر عمران خان اپنے نوجوانوں پہ نہیں کر سکتے. لیکن پھر ایک سوال وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اٹھائیں گے کہ دیکھیں اگر ہم 5 کروڑ تک کی اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کوئی تو ہمیں ایشورٹی دے. آج تک یہی ہوتا رہا. ایشورٹی کے بغیر یا کولیٹرل کے بغیر کیسے انشور کیا جائے گا کہ وہ نوجوان جس کو پیسے دیے ہیں وہ ریٹرن بھی کرے؟ ہاں میں اس پہ آ رہا ہوں. دیکھیں ایک تو کولیٹرل کے بغیر ہم پہلے 2 ٹیئرز میں دے رہے ہیں, 5 لاکھ اور 20 لاکھ. 20 لاکھ سے 2.5 کروڑ میں کولیٹرل ہے, سیکیورٹی اماؤنٹ بہت بڑی ہے. اسی طرح 2.5 کروڑ سے 5 کروڑ میں بھی ہے. اب آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ لون ملا بھی نہیں لوگوں کو, جیسے آپ نے کہا 6 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز پہ ہم نے کام کیا ہے. 6 لاکھ نوجوانوں کو ٹیلی فون کالز گئی ہیں, پھر ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں, تھرڈ پارٹی ویلیویشن ہوئی ہے, پھر جا کر ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اب 3-4 چیزیں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ بینک کیا دیکھتا ہے اور نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں لون نہ ملنے کے. بینک انیکا صرف یہ دیکھتا ہے کہ کوئی نوجوان جو ان سے 10 لاکھ یا 1 کروڑ یا 2 کروڑ مانگ رہا ہے, جو اس کی قسط بنتی ہے 1 مہینے کی, وہ اس بزنس پلان سے یا یہ جو بزنس ہمارے پاس لے کے آیا ہے ایز اے انٹرپرینور جس کی اب بات کر رہے ہیں, یہ ہمیں دے پائے گا کہ نہیں. صحیح. نوجوان اب یہ تو بینک چاہ رہا ہے اور بینک کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. بینک کو صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ میرے پیسے واپس ہمیں جو گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ دی ہے, چونکہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. پہلے تو میں انہیں بتا دوں یہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں بانٹا جا رہا. ہم نوجوانوں کو سیاسی تڑکڑے میں یا ترازو میں نہیں تول رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا پی ٹی آئی کا, اس کو چھوڑ دو. یہ پاکستانی ہے, ان کے پاس ٹیلنٹ ہے, اسکل ہے, کاروبار کی نو ہو ہے, یہ جائیں بینک میں جا کر بینک کو پورا پلان اپنا رکھ کے اس کا دفاع کریں کہ جی ہم اس پوزیشن میں ہیں, ہم آپ کو ہر ماہ قسط لوٹا دیں گے. اچھا لیکن آپ یہاں جو سٹیٹسٹکس میرے پاس موجود ہیں اس کے اندر 6,13,000 لونز ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں. یہ ریجیکٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی مرضی سے کسی کو لون دے دیتے ہیں, اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دیتے, یا کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ کیوں ریجیکٹ ہوئے اتنی بڑی تعداد لونز کی؟ وہ کیوں ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. وہ 2-3 بہت میجر وجوہات تھیں اور میں چاہوں گا جو مجھے سن رہے ہیں نیکسٹ ٹائم تیاری کر کے آئیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو 2.5 لاکھ اس میں ایسے تھے جنہوں نے اپنی ایج ہی غلط بتائی. وہ 50 سال کے تھے تو انہوں نے بیک ڈیٹ میں جا کر لکھ دیا میں 42 کا ہوں, 44 کا ہوں, چونکہ ہم نے اس میں نادرا کا فلٹر لگایا ہے. ان کی سب سے پہلے اپلیکیشن نادرا میں جاتی ہے ہمارے سسٹم سے, پھر نادرا سے ویٹ ہو کر بینکس کے پاس جاتے ہیں. تو 2.5 لاکھ تو ویسے ہی آؤٹ ہو گئے. دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ نوجوان کہہ رہے تھے جی آپ ہمیں پیسے دے دیں تو بزنس پلان ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے, ہم نے بزنس کیا کرنا ہے. تو یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, یہ ہم کوئی گرانٹ یا ایسے بندر بانٹ تو کر نہیں رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی پھر یہ ریجیکٹ ہو گئے, انٹرویو میں ہی ریجیکٹ ہو گئے. تیسری بڑی وجہ یہ تھی ان لوگوں کو ٹیلی فون کالز کی جو کہ ان نون نمبرز تھے, 1 بار 2 بار 3 بار کالز کی, کسی نے پک نہیں کی. اس وجہ سے پھر وہ ریجیکشن لسٹ میں چلا گیا, چونکہ اب ایک لمٹ ہے کال کرنے کی. ہم نے لاکھوں نوجوانوں کو کالیں کرنی تھی تو ہم نے 2-3 دفعہ کالز کی, رہ گئی. نمبر 4 جو ایک اور بہت بڑی وجہ تھی جو سن رہے ہیں وہ یاد رکھیں, پیسے نکاح چاہیے تھے والد صاحب کو یا گھر میں کسی بڑے بھائی کو. اس نے کیا کیا, جو گھر کا ممبر اس اسکیم کی ایج بریکٹ پہ آ رہا تھا اس سے اپلائی کروا دیا. جب اس کو ہم ایک سکور کارڈ میں لے کے آئے انٹرویو پروسیس میں
تو کال کی تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں سے بڑوں کی آوازیں آ رہی تھی کہ اس کا آنسر یہ دو، یہ بتاؤ، یہ ہے یہ، چونکہ اسے خود تو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا اس نوجوان کو، تو اس وجہ سے بھی لون ریجیکٹ ہو گیا. تو یہ جو 3% ریشو اگر آپ دکھا سکے تقریباً آ رہی ہے بلو والے باکس میں، جو کہ انشاءاللہ ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کے پروگرام میں اناؤنس کر دوں. نوجوانوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی جو ہمیں بتایا جائے کس صوبے میں کتنا پیسہ دیا ہے، ٹرانسپیرنسی ہو. اچھا عثمان ڈار صاحب، ایک جو میں ڈاٹا دیکھ رہی تھی اس کے اندر ایک بڑی پرومیننٹ چیز تھی، وہ یہ تھا کہ سروس سیکٹر آسمانوں کو چھو رہا ہے لون، پھر ایگریکلچر ہے، پھر مینوفیکچرنگ ہے. یہ سروس سیکٹر میں اتنا لون کیوں جا رہا ہے، جبکہ آبویسلی مینوفیکچرنگ اور ایگریکلچر تو ایک ایسی ٹینجبل چیز ہے جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمیں تقریباً 4.5 لاکھ اپلیکیشنز آئی ہیں سٹورز کھولنے کے لیے. یہ جیسے گروسری سٹورز ہیں، آپ گلی محلے کی سطح پہ کھول سکتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے ڈیٹا دیکھا، ان کے کریڈینشلز دیکھے، تو 8ویں ایون جو اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں، اس طرح کے بھی نوجوان آرام سے سٹور کھول سکتے ہیں. ان کے گھر میں ہی ایک اگر باہر گلی کی طرف کوئی کمرہ ہے، اسی کو وہ سٹور بنا کر آسانی سے ایک روزگار کا سلسلہ بنا سکتے ہیں. تو 4.5 لاکھ اپلیکیشنز آئی تھیں. تو ابھی تک اگر آپ ڈیٹا دیکھیں جتنی ڈسپرسمنٹ کی ہیں یا اپروولز کی ہیں، اس میں سب سے زیادہ ریٹیل سٹورز ہیں، سروس سیکٹر کا جو حصہ ہیں اس میں ہم نے کیا ہے. دوسرا اکیڈمیز کے لیے بڑی ہم نے اپلیکیشنز آئی ہیں، اسکول کی جو اکیڈمیز وغیرہ کھولتے ہیں گھروں میں. اسی طرح فارماسیوٹیکل سائڈ سے یہ آپ کی ڈسپینسریز ہیں یا میڈیکل سٹورز ہیں. تو سروس سیکٹر میں زیادہ اپلیکیشن آنے کی وجہ سے ابھی تک سب سے زیادہ ڈسپرسمنٹ ہوئی ہے. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، ہم ایگری سیکٹر کو، جو ایگری پنیورز مجھے سن رہے ہیں، تیاری پکڑیں اب. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جولائی میں ہم ایک نیا جیسے پروگرام اس کو اسکیل اپ کر رہے ہیں، کامیاب جوان کو. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہمارا ایگری سیکٹر بھی اوپر جائے گا. اور مینوفیکچرنگ میں بھی جو کامیاب کاروبار کی ہم بات کر رہے ہیں، شہروں میں انیکا ہم 5 لاکھ روپیہ دیں گے کامیاب کاروبار کے لیے، اور دیہاتوں میں ہم 5 لاکھ روپیہ انٹرسٹ فری دیں گے کامیاب کسان کے لیے ایگری میں. تو یہ اسٹریٹجی سے ہم جولائی سے انشاءاللہ آ رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. چلیے اب نیکسٹ جو اس کا کمپوننٹ ہے اس کی طرف چلیں گے. ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن، سادی ایجوکیشن. کون سی ایجوکیشن دے رہا ہے کامیاب جوان؟ اور ایجوکیشن تو ویسے بھی مل رہی ہے، تو وائی ان کامیاب جوان؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین 3 کمپوننٹس بتایا عثمان ڈار صاحب نے اس کے. ایک لون کا یعنی امپلائمنٹ کا بیسکلی، دوسرا ایجوکیشن کا، اور تیسرا کنیکٹیوٹی کا. لون والی اور امپلائمنٹ والی سائڈ ڈسکس کرنے کے بعد اب ذرا آتے ہیں ایجوکیشن کی سائڈ پر. اچھا عثمان ڈار صاحب، پہلے کسی زمانے میں پائلٹ سکولز ہوا کرتے تھے اور ان کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جاتی تھی. وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہمارے بڑی کام بھی آئی. بہت سارے جو ایسے لوگ جو کہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکے، وہ اس ٹیکنیکل نو ہاؤ سے اپنے لیے روزگار تلاش کر سکے. اب آپ لوگ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، کیا اس ایجوکیشن کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بھی رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا؟ دوسرا، اس ایجوکیشن کے زمرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیں ایجوکیشن میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کی نوجوانوں نے، میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست ڈیمانڈ تھی ان کی، اور یہی ریکوائرمنٹ ہے آج اگر آپ جاب مارکیٹ میں نکلیں. ایک تو پہلے میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا ہمارا کامیاب جوان لون پروگرام کتنی جاب کریشن کر رہا ہے، اور وہ پورا سپورٹ کر رہا ہے. ہم نوجوانوں کا انیکا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جاب سیکر سے جاب کریشن کی طرف آئیں. یہ جاب حاصل کرنے کی بجائے جاب انشاءاللہ تعالیٰ دینے والے بنے. اور یہ دیکھیں گے کامیاب جوان پروگرام کا جب ایک فائنل ڈیٹا آئے گا اگلے 2 سالوں میں سامنے، تو کتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں نے خود ہی جاب کریٹ کی ہوں گی اپنے علاقے میں اپنے کولیگس کے لیے. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہم نے کیا، یہ تقریباً 3,500 انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں پبلک پرائیویٹ سیکٹرز میں. ہم نے ان میں سے 720 کے قریب ہم نے سارا ان کو آڈٹ کیا، اور جو بہتر تھے ان کو ہم نے سلیکٹ کیا. اس میں پھر ہم نے 1,70,000 نوجوانوں کو اسکل اسکالرشپس دیں. 10 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی انوگریشن کی تھی 2020 جنوری میں، اور مجھے خوشی ہے کہ اب تقریباً 1,70,000 کا پروسیس ہم لاسٹ بیچ ہمارا چل رہا ہے کمپلیٹ کر لیں گے. اس میں جو ہم نے چیز کیا کی، جو آپ نے مجھے سوال کیا، جی PMLN کہتی ہے ہمارا بھی یوتھ پروگرام تھا، ہم نے لیپ ٹاپ دی. دیکھیں PMLN نے تو لیپ ٹاپ دی، اوپر اپنی تصویر لگا دی نواز شریف کی، اور وہ ایک میرل لیپ ٹاپ لے گیا. 26 ارب روپے انہوں نے وفاق میں سے دیے 5 لاکھ لیپ ٹاپ کے. شہباز شریف صاحب نے بھی تقریباً اتنی ہی رقم 5 لاکھ کی لیپ ٹاپ کی پنجاب میں دی، اور 10 لاکھ لیپ ٹاپ بانٹے PMLN نے.
ایک بھی جاب کریشن نہیں کی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب ایجوکیشن کے اندر وہی تو اب میں کام آپ دے کو رہے ہیں. بتاتا ہوں ہمارا کیا فرق ہے یا پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کا کیا وقت ہے. وہ 10 لاکھ لیپ ٹاپ 2 ماہ 4 ماہ کے بعد OLX پہ بکے, کوئی حفیظ سینٹر میں اور کوئی سنٹورس میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں نے جا کر. اس کی ایک شیلف لائف ہے, ٹیکنالوجی ہے نا, کوئی جاب کریشن نہیں ہوئی. 50 ارب لگے. ہم نے اس 10 ارب کے پروجیکٹ میں سے 5.5 ارب روپے رکھے ٹریننگ پروسیس کے لیے. 1,70,000 کی جو میں بات کر رہا ہوں, اس میں سے الحمدللہ 70% امپلائبلٹی ہو گئی ہے. پہلی دفعہ پاکستان کے, ہاں اب میں وہی آ رہا ہوں, وہی میں کہنے لگا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہائی ٹیک اسکالرشپس دی گئی 50,000 اسٹوڈنٹس کو. وہ کیا تھی؟ ہائی ٹیک سے مراد آج سائبر سیکیورٹی کی ٹریننگ وہ لے رہے ہیں, بلاک چین, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بگ ڈیٹا, مشین لرننگ جس کی ہم بات کرتے ہیں. یہ سارے کمپوننٹس 100 کے قریب ہم نے آئی ٹی میں اور ہائی ٹیک میں کورسز آئیڈینٹیفائی کیے. نوجوانوں کو ڈیمانڈ ڈریون پروجیکٹ دیا, یہ خود سلیکٹ کر رہے ہیں ہم یہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں, اس انسٹیٹیوشن میں لینا چاہتے ہیں. ایئر یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی, آپ نام لیتے جائیں, کام سیٹ, جو بڑے بڑے ماشاءاللہ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے پاس ہائی ٹیک لیبس ہیں اور ان کے پاس فیکلٹی موجود ہے, ان کے ساتھ مل کر ہم نے 50,000 نوجوانوں کو ہائی ٹیک میں 70,000 سے لے کے 1.25 روپے تک اسکالرشپ ایک اسٹوڈنٹ کو دی, جو لیپ ٹاپ سے بھی زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سکسیس سٹوریز بھی آ رہی ہیں. ایسے ایسے زبردست نوجوان جب میں یونیورسٹیز میں گیا ہوں ان کو اسکالرشپس دینے, جاب مل چکی ہیں, ٹریننگ پہ تھے ابھی, ساتھ ہی جاب مل گئی ہے. ایک مجھے ایسا نوجوان ملا کہ اسے $2,000 پر منتھ کما رہا ہے, بے روزگار تھا, 6 ماہ میں اس نے سرٹیفکیشن حاصل کی. یہ ہے ہماری ہائی ٹیک 50,000 ہم کر رہے ہیں کنونشنل ٹریننگز جو کہ ہمارے پسماندہ علاقے ہیں. بلوچستان میں اگر ہم وزیرستان والے علاقے کی بات کریں, ساؤتھ پنجاب کی کریں, انٹیریئر سندھ کی کریں, جو کہ وہاں ایز سچ ہائی ٹیک فیسلٹیز اویلیبل ہیں, تو 50,000 ہم نے وہاں دی ہیں. 50,000 ہم نے استاد شاگرد ماڈل جو جا کر گلی محلوں میں سیکھ لیتے ہیں نوجوان, گھر سے نکلتے ہیں کسی استاد کے پاس شاگرد پڑھ کے, ان کا ہم نے ٹیسٹ لیا ہے, باقاعدہ ایک فارمل ٹیسٹ لے کر ہم نے ان کو سرٹیفکیشن جاری کی ہے. 50,000 کا یا شاگرد کا؟ شاگرد ماشاءاللہ پاس ہو گئے, تو استاد ہی ہے نا, اس کا کیا ٹیسٹ لینا. 20,000 اسلام آباد میں ہم نے نوجوانوں کو اپرینٹسشپ دی ہے. ملٹی نیشنل برانڈز کے ساتھ, کمپنیز کے ساتھ مل کر ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, جو آپ آن جاب ٹریننگ کرتے ہیں. تو یہ 4 کمپوننٹس تھے. 1,70,000 نوجوانوں کو ہم نے ماشاءاللہ کیا. میرے لیے نا یہاں بہت ضروری ہے پسماندہ علاقوں کے نوجوان, کیونکہ جو شہروں کے نوجوان ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پھر بھی اپرچونٹی مل جاتی ہے, وہاں بھی آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن جو پسماندہ علاقوں کے نوجوان ہیں ان کو ویسے کوئی ٹیکنیکل سکولز بنانے کا یا کوئی جنرلی صرف استاد شاگرد نہیں بلکہ فارملی کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کا ارادہ رکھتا ہے کامیاب جوان؟ وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. ہم 75 اسمارٹ لیب, ہائی پرفارمنس لیبس بنانے جا رہے ہیں مختلف علاقوں میں جہاں ضرورت ہے. دیکھیے ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے ماضی میں اسپیشلی PMLN گورنمنٹ میں, جی آپ بس تعداد بتائیں, 4 لاکھ ٹرین کر دیے, 5 لاکھ ٹرین کر دیے. ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم جس کو ٹریننگ دیں اس کو جاب ملنی چاہیے, جاب کریشن ہونی چاہیے. دیکھیں کامیاب جوان کا جو کور ویژن ہے انیکا, وہ جاب کریشن ہے پاکستان میں, روزگار پیدا کرنا ہے. اور دوسری ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کی وہ باٹمز اپ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کمزور طبقے کو امپاور کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی سٹوری سامنے آ رہی ہیں وہ کمزور طبقے کے لوگ ہیں جن کی نہ لون تک رسائی ہے, نہ ان کو وسائل تک رسائی ہے, نہ انسٹیٹیوشنز تک رسائی ہے, نہ اسکالرشپس مل رہی ہیں. دیکھیں آپ کے جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا ایز اے سپورٹ. کوئی انٹرنشپ مل جائے گی, کسی کو اسکالرشپ مل جائے گی. اسی لیے ہم نے ٹارگٹ ہی کامیاب جوان سے پسماندہ علاقے کے لوگوں کو کیا ہے. وہ نوجوان جن کے پاس ہنر ہے, تجربہ ہے, کچھ زندگی میں کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں, کامیاب جوان ان کا ہاتھ تھام رہا ہے. باٹمز اپ جس کی میں بات کر رہا ہوں. ٹیریفک. چلیے ابھی ہمارا لاسٹ پوائنٹ رہ گیا ہے اور وہ ہے وہ برج, اس گیپ کو کرنا جو کہ عوام اور ایک عام یوتھ کی رسائی پرائم منسٹر تک ہونا, یا چلیں SAPM تک ہونا, یا ایون اپنی آواز سننے کا سوائے سوشل میڈیا کے اور کوئی طریقہ نہیں نظر آتا جس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن ہماری یوتھ کے اندر ہے. وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد تھرڈ جو کمپوننٹ ہے اس کامیاب جوان کا, اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ یا باقی نوجوان جتنے بھی دیکھ رہے ہیں وہ اپنی آواز کیسے پہنچائیں پاور کوریڈورز تک جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے. ایک بریک کے بعد
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाजरीन, एक जवान को टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल नो हाउ और तालीम से आरास्ता कर दिया, उसको रोज़गार भी आपने फराहम कर दिया, लेकिन अगर सुनी ना जाए उसकी और वो जो मसाइल अपने बताना चाह रहा है ऐवान, आला ऐवानों के अंदर, इक़्तिदार के ऐवानों में, तो फिर यकीनन एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है. सोशल मीडिया ने एक वे आउट दिया, एक लेट आउट दिया, लेकिन यकीनन ये बात शायद जो भी सोशल मीडिया पर हो रही होती है शायद ही वज़ीर आज़म साहब तक पहुंचती हो, शायद ही उस्मान डार साहब तक पहुंचती हो. तो यकीनन नौजवानों का कनेक्शन, स्पेशली कंसिडरिंग कि 65% आबादी नौजवानों की है, ये बड़ा ज़रूरी है. उस्मान डार साहब, आपने फरमाया था कि एक कॉम्पोनेंट जो है कामयाब जवान का वो ये है कि कनेक्शन बिल्ड करना है, गैप को ब्रिज करना है. वो गैप तो अवाम बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, स्पेशली गरीब तो बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हैं. वो आप कैसे ब्रिज देखिए, कामयाब जवान में जो सबसे मेरा फेवरेट आप कह लें कंपोनेंट है वो एंगेजमेंट वाला है, जिस पे मैं इंशाल्लाह ताला खुद तवज्जो भी दे रहा हूँ. उसकी वजह यह है, देखें, एक तो नौजवानों ने जो गिला किया हमसे सर्वे में वो था ये कि हमें सुना नहीं जा रहा है, हमें एंगेज नहीं किया जा रहा है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है, सिविक एंगेजमेंट नहीं है. तो ये मेरा फेवरेट है. और इसमें जो मैं अभी आपके प्रोग्राम में बताने जा रहा हूँ नौजवानों को कि क्या कर रहे हैं. देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए हमने पाकिस्तान की तारीख की पहली नेशनल यूथ काउंसिल बनाई. पहला बैच हमने 2019 में बनाया. 2020 में कोविड की वजह से उतना एक्टिवली काम नहीं कर सका, लेकिन उसके बावजूद नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर्स के इस नेशनल यूथ काउंसिल का अब हमने सेकंड बैच नोटिफाई किया. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके पैटर्न एंड चीफ हैं. तमाम सूबों के सूबाई वज़रा यूथ के इसमें शामिल हैं. 33 नौजवानों पर मुश्तमिल, इंक्लूडिंग सिंध, 33 नौजवानों पर मुश्तमिल ये नेशनल यूथ काउंसिल इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है अगले माह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलेंगी. अपने जो भी पब्लिक सेक्टर की इनकी अचीवमेंट्स हैं या ये समझते हैं कि नौजवानों के हवाले से हर तरह की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है. यहाँ हेल्थ सेक्टर से, एजुकेशन से, लॉ से, स्पोर्ट्स से, अब जब मीडिया से, हर तरह की हमने रिप्रेजेंटेशन दी है. इवन ट्रांसजेंडर इस नेशनल यूथ काउंसिल का एक हिस्सा है. जेंडर बैलेंस मौजूद है, जितनी फ़ीमेल्स हैं उतने मेल्स हैं. हर सूबे को हमने नुमाइंदगी दी है. इसमें जीबी के नौजवान भी हैं, एजेके के भी हैं, इस्लामाबाद से भी हैं, चारों सूबों से भी हैं. तो ये पहला एक मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट का नौजवानों को तोहफ़ा था नेशनल यूथ काउंसिल की शक्ल में. अब ये प्राइम मिनिस्टर तक, मुझ तक, हर जगह इनकी रसाई मौजूद है. लेकिन चले, आपने यूथ काउंसिल बना दी, आपने तोहफा भी दे दिया, लेकिन तोहफा किसी चीज़ में ट्रांसलेट करे. अब हाउ आर यू गोइंग टू ट्रांसलेट इट इनटू समथिंग टेंजिबल, जो कि वाकई में ये यूथ काउंसिल आम जवानों के मसाइल को हाईलाइट कर सके, इनकी आम जवानों से भी कोई इंटरेक्शन? हाँ, अब हम ये कर रहे हैं कि मैं खुद वीकली लीड कर रहा हूँ, कामयाब जवान वेबिनार्स कर रहे हैं, जिसमें नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर्स भी आते हैं. मैं खुद वहाँ मौजूद होता हूँ. पहले मैं इनको सारा विजन रखता हूँ नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारा फ्लैगशिप कामयाब जवान है. नौजवानों के सवालात लेता हूँ. फिर हम फ़िज़िकल वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं जाकर यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो जाकर मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस कर रहा हूँ. इंगेजमेंट का ये हमारा पार्ट है. इसके अलावा हमारे नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर्स मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में, मुख्तलिफ इवेंट्स में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं नौजवानों की. जैसे मैंने कहा आलमी सतह पर. दूसरी जो बड़ी चीज़ है इंगेजमेंट की, वो थी सिविक इंगेजमेंट. टाइगर फोर्स, मैं आपको और कौम को याद दिलाना चाहता हूँ, 10 लाख से ज़्यादा नौजवान वॉलंटियरली आगे आए. सिविक इंगेजमेंट हमने वॉलंटियर बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने. उस पर एक प्रोग्राम कर लेंगे. बहादुर नौजवान कोरोना से डर के सब घरों में छुपे थे और यही बहादुर नौजवान बाहर निकले थे. इनको सर्टिफिकेट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देना शुरू किए हैं. इसमें हम 5 नए कंपोनेंट्स लेके आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में. मैं टाइगर फोर्स इसका हिस्सा है. टाइगर फोर्स तो एक रजाकाराना फोर्स है, लेकिन ना, इसका हिस्सा है? इसका हिस्सा नहीं है. वो उन्होंने बड़ी गड़बड़ें भी की हैं, वो उसके ऊपर अलग शो करेंगे. देखिए, वो हो सकता है टाइगर फोर्स का हिस्सा ही ना हो. अब कोई खुद ही टाइगर बन के घूम रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं. हमारे पास तो इनका बकायदा डाटा मौजूद है, इनको जो आईडीज दी थी वो मौजूद है. लेकिन ये एक रजाकाराना वॉलंटियर फोर्स थी. 5 जो बड़े 6 हम एंगेजमेंट के काम करने जा रहे हैं. नंबर 1, हम यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस पाकिस्तान कामयाब जवान मरकज़ बनाने जा रहे हैं, जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन देंगे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नौजवानों को कैरियर काउंसलिंग के लिए, जॉब प्लेसमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप,
اینڈ اسکل اسکالرشپس کی ایکسیس کیسے ملنی ہے. تو یہ ایک ہمارا یونیورسٹیز میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر ہوگا. پہلا ہم اسی ماہ کوشش کر کے قائد اعظم یونیورسٹی میں آغاز کرنے جا رہے ہیں. دوسرا ہم کامیاب جوان ٹیلنٹ ہنٹ کرنے جا رہے ہیں. کامیاب جوان ٹیلنٹ ہنٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ اسپورٹس کے میدان میں ہم پاکستان کو 3 سے 4 نیشنل ہیروز دیں گے اگلے 2 سال میں. دین ہم کامیاب جوان انوویشن لیگ کرنے لگے ہیں, جو مجھے آئی ٹی سیکٹر کے, ٹیک سیکٹر کے نوجوان سن رہے ہیں. تیاری پکڑیں, پورے صوبوں میں سے تھرو کمپٹیشن یہ گرینڈ فنالے کریں گے اسلام آباد میں. اور پھر میں نے ہواوے سے, مائکروسافٹ سے, بڑی ملٹی نیشنل سے بات کی ہے, ان کو ٹریننگ کے لیے باہر بھی بھیجیں گے, ایکسپوجر کے لیے. دین ہم کامیاب جوان اسپورٹس اکیڈمیز اسٹیبلش کرنے لگے ہیں, وہ بھی یونیورسٹیز میں کرنے لگے ہیں. کامیاب جوان یوتھ اولمپک, وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد کامیاب جوان بوٹ کیمپ, جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف آئی ٹی منسٹری میں بھی ہم نے بات کی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ملٹی نیشنل سے بات کر کے کر رہے ہیں. تو یہ 5-6 پروگرام جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں کامیاب جوان کے, یہ انگیجمنٹ کا ہمارا پلان ہے. نوجوان تیاری پکڑیں. اس سال یہ سارے بجٹ میں اپروو ہو چکے ہیں, اور اگلا سال انیکا 2022 انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں نوجوانوں کا سال ہوگا. اب یہ ساری چیز جو ہے نا عثمان ڈار صاحب, یہ آن ریکارڈ ہے. ساری چیز آپ نے کچھ 6 دفعہ نوجوانوں کو بولا ہے کہ تیاری پکڑیں, انہوں نے تیاری پکڑ لی اور آپ نے تیاری نہ کی ہوئی نا, تو پھر نوجوانوں نے مجھے بھی کہنا ہے کہ آپ نے آپ مجھے جب دعوت دیں گی میں آپ کے یہاں آؤں گا. بے شک آپ ہر 2 ماہ بعد پروگرام کریں, چونکہ بہت بڑی لاکھوں میں نوجوان سننا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں, میں پھر ایک دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. نوجوان سن رہے ہیں, آپ نے ان کی نمائندگی کی, آپ نے ان کے مسائل بہت سارے سوال آ رہے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ یا کیپٹل ٹی وی مجھے دعوت دے گا, میں آؤں گا, نوجوانوں کے مسائل پہ بھی بات کریں گے, اور ان کا حل بھی آپ کے پروگرام میں بتاؤں گا. یہ تینوں چیزیں نوجوانوں نے بولی تھی, میں نے اپنی وش لسٹ آپ نے بہت سارے نوجوانوں کو تیار کر دیا ہے, اب وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اب آپ نے اپنی تیاری سے پیچھے نہیں ہٹنا. لیکن بٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ ان مائی شو, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. ناظرین, کوئی بھی سوسائٹی اپنے نوجوانوں کے بغیر بڑھ نہیں سکتی, بالخصوص ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر ایک بہت بڑا سیگمنٹ آف سوسائٹی, ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ ہو ہی نوجوانوں کی, اور الٹیمیٹلی انہوں نے باغ ڈور سنبھالنی ہو ملک کی. تو وی آر لوکنگ ٹورڈز دس پروجیکٹ. اب کتنا کامیاب ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا, اور ہم بھی سوال کرتے رہیں گے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلے پھولے اور آگے بڑھے. اللہ حافظ.